इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि सूरह शुरा में से पेपर में क्या कुछ आ सकता है, जो दी गई एक्सरसाइज है क्या उसी में से आएगा कि इसके अलावा भी किसी चीज में से आ सकता है, यानी कि चैप्टर के अंदर से कहाँ से पेपर आएगा, कौन कौन से सवालात आ सकते हैं, वो सारे सवालात बनाए गए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह शुरा में इससे आने वाले जो जितने भी हैं सवालात वो कौन से हो सकते हैं? सूरह शुरा में से आने वाले सवालात ये हो सकते हैं कि सूरह शुरा कौन सी सूरत है, इसकी कितनी आयात हैं, इसका वजह नज़ूल क्या है, इसकी आयात और रुकू, वजह तस्मिया क्या है और खुलासा क्या है। ये सारे अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सूरत इसका फर्ज करें कि सूरह शुरा का जो तारुफ है वो लॉन्ग क्वेश्चन में एक पार्ट आता है और मज़ामीन लिखें, तो फिर आपने तारुफ जब लिखना है तो तारुफ लिखते हुए आपने सबसे पहले इसका नज़ूल लिखना है। नज़ूल में ये आएगा कि ये सूरत कौन सी है, ये सूरत मक्की है कि मदनी है, तो आपने ये बताना है कि ये सूरत मक्का में नाजिल हुई, ये मदीना में नाजिल हुई। आयात और रकू बताने हैं आपने फिर इसके बाद, और इसको ऐसे ही हेडिंग देनी है। आयात कितनी है? 227 आयात हैं इसकी, और इसके रकू 11 हैं। तो इसकी वजह तस्मिया क्या है, यानी कि इसका नाम सूरह शुरा क्यों रखा गया? तो सूरह शुरा जो है वो इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें शुरा जितने भी शायर हैं उनका जिक्र है, अच्छे शायर और बुरे शायर दोनों का जिक्र है। तो इसका खुलासा जो है, फिर आपने उसके बाद तारुफ का जो एंड वाली हेडिंग देनी है वो इसका खुलासा देना है। तो खुलासा जो है वो साबका अंबिया कराम के वाकयात हैं जिनके जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप परेशान ना हों। पिछले अंबिया कराम को भी ऐसे ही उन्होंने तंग किया तो अल्लाह ताला ने उन पर अपना अजाब नाजिल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अपनी उम्मत के लिए कि अल्लाह ताला उनको दुनिया पे अजाब ना दे। तो सूरह शुरा के मज़ामीन अगर आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो आपने इसकी हेडिंग्स बना के लिखना है। अगर शॉर्ट में आते हैं तो फिर भी आप कोशिश करें कि आप इसको थोड़ा सा टॉपिक का नाम दे दें, तो उसके मुताबिक आपने इसको मुकम्मल करना है। इसके साथ साथ मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी। जितने भी मैंने आपको हेडिंग्स बतानी है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो आपके एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। तो सूरह शुरा का आगाज जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने से होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की तसल्ली दी गई कि आपकी उम्मत ही नहीं सिर्फ आपको तंग कर रही या आपको ही सिर्फ लोग नहीं तंग कर रहे, आपसे पहले भी अंबिया कराम को ऐसे ही तंग किया गया और अल्लाह ताला ने फिर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होता है। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ करते रहे कि मेरी उम्मत पे कभी भी अजाब ना आए दुनिया पे। इसके बाद आपने फर्स्ट हेडिंग ये बनानी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना। फिर आपने दूसरी हेडिंग ये बनानी है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये साबका अंबिया कराम का जिक्र। साबका अंबिया कराम का क्या जिक्र है कि वो अपनी अपनी कौमों को हौसले और साबित कदमी के साथ अल्लाह ताला की वहदानियत की दावत देते रहे। तो तीसरा आपने इसमें हेडिंग बनानी है इसके बाद कि नाफरमानों का अंजाम क्या होता है। तो इस मुबारक दावत को कबूल कर लेने वालों को नजात पाने और नाफरमानों पर दुनिया में अजाब उतारे जाने का जिक्र है। इन वाकयात से कौन से वाकयात? जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को बहुत तसल्ली दी गई कि ईमान वाले जो हैं वो क़यामत वाले दिन कामयाब होंगे। तो इसी तरह इससे अगली जो लाइन है मुशरिकीन मक्का वाली, तो इसमें दर्दनाक अंजाम या अंजाम से खबरदार है। जो मुशरिकीन हैं उनको खबरदार किया गया और जो मोमिनीन हैं उनको इस अंजाम से उनके अंजाम से खुशखबरी दी गई। मुशरिकीन मक्का और दूसरे नाफरमानों को मतवज्जे किया गया कि वो नाफरमान कौमों के दर्दनाक अंजाम से खबरदार होकर अपनी इस्लाह कर लें। तो ये भी मज़ामीन में शामिल है जो अभी आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, कुरान मजीद की फजाइल और हकानियत। आपने इसकी फजाइल और हकानियत जो है इसके हेडिंग देनी है लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो कुरान मजीद के फजाइल क्या है, कुरान मजीद की हकानियत क्या है, तो उन दोनों के जवाब में आपने यही लिखना है कि इस किताब को अरबी ज़बान में अल्लाह ताला ने नाजिल किया और तमाम जहानों के परवरदिगार ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इसके लिए चुना कि वो ये पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेके जाए, उनके पास लेके जाए ये पैगाम। और इंसानों में से इनमें से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन को चुना गया। उनके कल्बे मुबारक पे कुरान पाक उतारा गया एक एक आयत करके।
اس کے بعد جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ شعراء کا بیان ہے کہ سورت میں، جو کہ سورت کا نام بھی جس پہ ہے کہ یہ شاعروں کی جمع شعراء ہے، سورت کے آخر میں شاعروں کی عمومی کمزوریوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سر مارتے پھرتے ہیں، کبھی زمین پہ کبھی آسمان پہ. تو اسی طرح اچھے شعراء کا بھی بتایا، جیسے کہ اقبال کی شاعری ہے بہت اچھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے. تو ایسے ہی بہت سے برے بھی شاعر ہیں جو اچھی شاعری نہیں کرتے، ان کا بھی ذکر کیا گیا. تو لانگ کوسچن آ سکتا ہے علمی اور عملی نکات. آپ نے اس میں کیا سیکھا اور اس میں عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ملتا ہے. سورہ شعراء میں سے ایک پوائنٹ جو ہے وہ ایک شارٹ کوسچن ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ملتا ہے، لانگ کوسچن ملتا ہے، تو لانگ کوسچن میں آپ نے ان کی ہیڈنگز بنانی ہے. میں آپ کو ہیڈنگز ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن کتاب ہے، تو اس کی آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے روشن کتاب، جس میں زندگی گزارنے کے واضح اصول موجود ہیں. اسی طرح دوسرا پوائنٹ ہے کہ عربی زبان سیکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو پسند فرمایا قرآن پاک کو نازل کرنے میں. تھرڈ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی کہ آپ کے جو رشتہ دار میں ہیں، سب سے پہلے آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ شرک کو پہلے سب سے سمجھیں کہ شرک کیا ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. تو ہم اس کی ڈیفینیشن خود ہی اچھی طرح سے نہیں سمجھ پاتے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم شرک نہیں کر رہے، لیکن انجانے میں بہت سے مسلمان جو ہے وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں. تو شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی سے مانگنا یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنا، کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارنا، وہ چاہے کوئی انسان ہو، وہ چاہے کوئی بت ہو، وہ چاہے کوئی قبر ہو، وہ چاہے کچھ بھی ہو، جس سے پکارنا یا جس کو پکارنا یا جس سے کچھ مدد کے لیے پکارنا یا جس سے کچھ مانگنا یا جس کے دربار پہ جا کے مانگنے کی کوشش کرنا، تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. تو ہمیں خود بھی اس سے دور رہنا چاہیے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے عزیزوں کو، اپنے خونی رشتوں کو، اپنے ان لوگوں کو جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جن کو ہم خوش دیکھنا چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ رہا. اس سے اگلا پوائنٹ ہے کہ شیطان جو ہے وہ جھوٹے اور گناہگار لوگوں کا ساتھی ہوتا ہے. تو اس کا ٹاپک آپ بنائیں گے، اس کی ہیڈنگ گناہگار لوگوں کا ساتھی. تو اس کو جب آپ نے مفصل نوٹ لکھنا ہے، تو جتنی بھی میں نے تعارف میں آپ کو بتائی ہیں ہیڈنگز، جتنے بھی میں نے مضامین میں بتائی ہیں، جتنے بھی علمی اور عملی نکات میں بتائی ہیں، یہ ساری کی ساری ہیڈنگز آپ نے لکھنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی آپ نے لکھنا ہے. تو لانگ کوسچن جو آتا ہے وہ عموماً دو پارٹس میں یا تین نہیں ہوتے، دو پارٹس میں ہی تقسیم ہوتا ہے. دو پارٹس میں اس طرح تقسیم ہوتا ہے کہ آدھے نمبر پہلے پارٹ کے، آدھے نمبر دوسرے پارٹ کے ہوتے ہیں. تو آپ نے دونوں پارٹ کو ایکولی لکھنا ہے. یہ نہیں کرنا ہے کہ ایک پارٹ پہ ہی اپنا ٹائم ضائع کر دینا ہے اور دوسرے پارٹ کو آپ چھوڑ دیں کہ آپ نے پہلا جو تفصیل سے لکھ دیا. آپ کو تفصیل سے لکھنے کے بہت زیادہ لمبا نہیں آپ نے کرنا، لیکن اس کو خوبصورت ہیڈنگز کے ساتھ لکھنا ہے. اگر آپ کو اس صورت کے ریلیٹڈ کوئی حدیث یا کوئی حدیث اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آتی ہے تو وہ حدیث آپ لکھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ الْحُکْمَ، بعض شعراء میں حکمت و دانائی کی باتیں ہوتی ہیں. یہ جامعہ ترمذی میں ہے، علامہ اقبال کا نام آتا ہے. علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ قرآن میں بتائی گئی جو اچھی باتیں ہیں انہی پر مبنی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ شاعر ہیں، آپ ان کو سرچ کیجئے گا اور اس کا نام کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اور اس میں ہر سورہ میں ہم نے تقریباً دعا پڑھی ہے. کون سی دعائیں ہیں جو کہ کس نبی نے مانگی ہیں؟ تو یہ تمام انبیاء کرام تقریباً یہ دعا مانگتے رہے ہیں. کافی انبیاء کرام کی یہ دعا رہی. ہمیں بھی یہ دعا اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے. ربی حب لی حکمن والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما. آپ کو میں لفظی ترجمہ اس کا بتا دیتی ہوں. ربی، اے میرے رب، حب
عطا فرما لی مجھے حکمن حکمت والحقنی بالصالحین اور مجھے شامل فرما صالحین میں یا نیک لوگوں میں وجعل اور بنا لی میرے لیے لسانہ میری زبان کو صدقن سچی یا خیر کی فی الآخرین بعد میں آنے والوں پر اور میرا ذکر خیر جو ہے میرے بعد میں آنے والے لوگوں پر بھی جاری رکھنا جس کو کہتے ہیں ہم کہ یا اللہ ہمارا نام روشن کر دے ہمارے بعد میں آنے والے لوگوں میں بھی ہمارا نام روشن کر دے جن میں اگزامپل ہے علامہ اقبال قائد اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں ان کا تو ہے ہی پوری دنیا میں لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا جو نام ہم تک پہنچایا ہے جنہوں نے کتابیں لکھی جنہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے تو وجعلنی اور بنا مجھے من سے ورثتی وارثوں میں سے جنت النعیم جنت نعیم کے یعنی کہ نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا یعنی کہ اس میں دنیا کی بھی دعا آ گئی حکمت اور صالحین والی اور آخرت کی بھی آ گئی کہ جنت کے وارثوں میں سے بنا دوسری دعا اس میں کیا ہے ولا اور نہ تخزنی اور نہ رسوا کرنا یوم دن یبعثون جس دن اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا یبعثون کا معنی ہے دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تو اللہ تعالیٰ مجھے رسوا نہ کرنا قیامت کے دن تو اس میں جو ایکسرسائز کے اینڈ پہ دی گئی ہیں ایم سی کیوز جتنے بھی ایکسرسائز کے اینڈ پہ دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی صورت جو ہے وہ سورہ شعراء ہے سورہ شعراء کے آخر میں صفات بیان کی گئی ہیں شاعروں کی جھوٹے گنہگار لوگوں کے ساتھی ہوتے ہیں شیطان نافرمانوں پر عذاب اترتا ہے دنیا میں آخرت میں تو اترے گا ہی لیکن دنیا میں بھی اترتا ہے عموماً جھوٹے شاعروں کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ تو یہ بھی آپ نے کرنی ہے اس کے علاوہ جو ہم نے پچھلا کیا ہے اس میں سے بھی آ سکتے ہیں ایم سی کیوز آپ نے وہ بھی اچھے طریقے سے ریممبر رکھنا ہے آپ نے اس صورت کے اینڈ پہ جو مختصر سوالات دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ اضافی مختصر سوالات دیے گئے ہیں آپ نے یہ والے بھی لازمی کرنے ہیں یہ سارے جو شامل ہیں اس میں تو یہ جو ہے یہ آپ نے نہیں پڑھا یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جادوگروں کے بارے میں فرعون کا حکم تھا کہ فرعون چاہتا تھا کہ میرے سے اگر انہوں نے ایمان لانا ہی تھا تو جب تک میں حکم نہ دیتا تو یہ ایمان نہ لاتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں فرعون نے اپنے جادوگر بلائے تھے اپنا جادو پیش کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے دلوں میں ایمان اتار دیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور فرعون نے کہا کہ میں تم کو سولی پر لٹکا دوں گا تمہیں مار دوں گا یا سخت سزا دوں گا کن قوموں کا ذکر ہے اس میں اس سورہ میں قوم عاد قوم سمود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور قوم نوح ان سب کا ذکر ہے انبیاء کون سے ہیں ابھی جو ہم نے پڑھا کہ جتنی بھی قوم عاد قوم سمود ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور بھی بہت سے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے کن انبیاء کرام کی قوموں کو سزا ہوئی جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بہت بڑی سزا ہوئی کہ وہ آدم ثانی کہلائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سزا ہوئی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو سزا ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو سزا ہوئی تو قوموں کے کیا کیا جرم تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے اونٹنی جو انہوں نے معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی تو جو اونٹنی آئی تو اس اونٹنی کے انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کیا جرائم تھے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو بالکل مجنون کہتے تھے برے برے القاب سے پکارتے تھے ان پر بالکل ایمان نہیں لاتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کیا کہ جب وہ کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے وہ پھر ایک بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا نازل کی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دے یا مار دے ایک دوسرے کو یہ ان کی سزا تھی تو جیسے قوم عاد اور قوم سمود ہے ان کی بستیوں پر اللہ تعالیٰ نے کینکر برسائے اور ان کی بستیوں کو الٹا کر کے زمین پہ پٹک دیا اسی طرح آپ نے مکمل مطالعہ کرنا ہے اس کی ٹرانسلیشن کا تو آپ نے اور بھی دیکھنا ہے اس میں کون سے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے کیا مطالبہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صرف فرعون سے یہی مطالبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے اس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا ہے اور وہ تمام کائنات کا مالک ہے
تو فرعون سے کہا تھا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اور فرعون جبکہ اپنے آپ کو خدا منواتا تھا اس لیے وہ حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن غرق ہوا، اپنا بھی نقصان کیا اور اپنے پیروکاروں کا بھی نقصان کیا۔ فرعون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دھمکی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی یہ دھمکی تھی کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تعارف کروایا اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا اور فرعون سے کہا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو فرعون نے کہا کہ تم ایک جادوگر ہو اور میں اپنے جادوگر اکٹھے کروں گا اور میں تم سے مقابلہ کرواؤں گا۔ تو جب فرعون نے صبح کے وقت سارے لوگوں کو جمع کیا تو اللہ تعالیٰ کا کیا انداز تھا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود نہیں پتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جو چھڑی پکڑی ہے یہ ایک اژدہا بن جائے گی، وہ خود اس سے خوفزدہ ہو گئے بعد میں۔ اور پھر دوسرا جو معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی بغل میں ہاتھ دبایا اور وہ ہاتھ جو تھا وہ باہر چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انداز تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح کرنے کا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں میں۔ اللہ حافظ۔